हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का ब इल्मे दीन सुन्नी से, और इस वीडियो का टाइटल है मौत का बयान, एक शानदार किताब, इमोशनल बयान। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको न चाहने वाला भी कबूल करता ही है और करना पड़ेगा। दुनिया का ये एक ऐसा मसला है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मौत आनी है, वो चाहे मुस्लिम हो कि काफिर हो, यहूदी हो कि नसरानी हो, किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन मौत के बारे में हर कोई यही कहता है कि हाँ एक दिन हमें दुनिया से जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है, तसव्वुर सबका अलग है। कुछ लोग मौत के बाद अलग अलग ख़यालात गढ़ते हैं। मौत के बाद के मामलात में फिर इख्तिलाफ है। मौत के बारे में सबका इत्तेफाक है, लेकिन मौत के बाद के मामलात में फिर इख्तिलाफ है। जन्नत व दोज़ख होगी या नहीं, हिसाब किताब होगा या नहीं, हश्र व नश्र होगा या नहीं, इस पर भी इख्तिलाफात हैं। हर दीन वाला, हर धर्म वाला अपने अपने हिसाब से मौत के बाद के हालात को देखता है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान अज़ीम में एक जगह नहीं कई जगहों पर इस बात को इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया और हमारी ही तरफ तुम लौटाए जाओगे। आपको पता है जब हम अपनी मैयतों को दफन करते हैं कब्र में, तो मैयत को रखने के बाद मिट्टी देने का जो सुन्नत तरीक़ा है वो ये बुज़ुर्गों से भी सुनते होंगे या कब्रस्तान में ये आयत आप बुलंद आवाज़ से सुनते होंगे, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? अगर इसका तर्जुमा बताऊं तो समझ में आ जाएगा। मिट्टी हाथ में आप उठाते हैं, जैसे ही मिट्टी हाथ में आई तो मिट्टी को देख करके ही आप ये पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है इसी से हमने तुमको पैदा किया है। किससे? इस मिट्टी से। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी से हमने तुमको पैदा किया। व फ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। बात सही है, हम उसी से बने और जा कहाँ रहे हैं? उसी मिट्टी में। अल्लाह फरमाता है इसी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, फिर एक मर्तबा इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे, फिर हम तुमको इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। इस इंसान की ज़िंदगी की हकीकत इतनी ही है, एक मुश्त खाक। हमारी हैसियत इतनी है कि एक मुट्ठी भर मट्टी। मेरे अजीज़ों, हमारे पास दौलत हो, ताकत हो, बहुत सारे असबाब हो, मनसब हो, बादशाहत की कुर्सी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन एक जगह इंसान आजिज़ आ जाता है कि रूह अगर निकल गई तो उसे वापस किसी ताकत के ज़रिए से ला नहीं सकता। अगर निकली हुई रूह को जिस्म में दोबारा लौटाना मुमकिन होता तो दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद इस पर पैसा खर्चा करते और कभी मरना पसंद नहीं करते। शद्दाद हो कि कारून हो कि हामान हो, ये दुनियावी मालदारों की बात है। मौत तो उन्हें भी आकर पकड़ लेती है। मेरे अजीज़ों, कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं पर भी जाओ, चाहे मजबूत महल में क्यों ना बैठो, मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे मजबूत जगह पर हूं, यहां मुझे मौत नहीं आएगी। मौत कभी कभार बड़े से बड़े हादसों में नहीं आती। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन इंसान बच के निकलता है, और कभी मौत सिर्फ अपने सोए हुए पलंग से गिर जाने पर भी आ जाती है। कभी किसी के जिस्म में पूरी सलाख दाखिल हो गई, तीर दाखिल हो गए,
حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت، جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی۔ قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر، اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ، اے بندے جس کو تو آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اتاریں گے۔ اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے، ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا، ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ قبر کے حالات تو اور سخت ہیں، اس لیے میرے عزیزو جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے؟ موت نہیں آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے، اس رسول کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اتنی ایسی کیفیت تھی۔ اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو ڈر جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے۔ اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہی گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے۔ اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار، اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو، کلمہ شہادت پڑھ کر کے سو، ایمان لا کر کے سو۔ یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی یہ رات آخری رات ہے، کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے؟ بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، اب بات چیت بند ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں، ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ 70-80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے۔ اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یہ۔ اب تمہاری امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب؟ کبھی آپ اپنے اسکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہوں تو کالج کے زمانے میں، دیگر اداروں میں جب ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو۔ آپ اس میں لکھتے رہتے ہیں، اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کہا جاتا 8 سے 11 بجے تک کا تھا، 10 سے 1 بجے کا تھا ٹائم۔ ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے، لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے۔
اور جس کا امتحان میں کچا تھا, جوابات نہیں لکھا تھا, وہ 3 گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالوں. اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا, ٹیچر پکار رہا ہے, گارڈ پکار رہا ہے, ایگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو, لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی. سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے, سامنے والوں کے پرچے وصول ہو جائیں, پھر میں پیچھے سے لاسٹ میں دے دوں گا. یہ سب کی کیفیت ہے. سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں, پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ, وقت اوور ہو گیا تو ایگزامینر سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایگزام میں جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر, وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور پرچہ چھین لیا. پرچہ چھین لیتا اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ. اس کے بعد وہ پرچہ جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں. ارے اس کا جواب یہ بھی تھا, اس کا جواب یہ بھی تھا. تم جا کر کے الجھنے لگتے ہو کہ گارڈ سے یا پھر جو اسکواڈ ہوتے ان سے یا پھر ٹیچر سے, پلیز تھوڑا 2 منٹ پرچہ مجھے واپس دے دے, میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے. جواب کیا کہا جاتا ہے؟ ٹائم از اوور. آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے, اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا. میرے عزیزوں, یہ دنیا کے امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے, اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہاں جینا ہے. اور تم اپنے اعمال سے امتحان دے رہے ہو, اور اگر تم نیکیوں میں پکے تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے, میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں. لیکن جب دنیا داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے. مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان کافی ایموشنل تھا. بالکل صحیح بات ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور ہمیں پھر مٹی میں ہی چلے جانا ہے, اور یہ زندگی ایک امتحانی ہے. اور کیا کر رہے ہیں ہمیں اس میں پاس ہونا ہے نہیں ہونا یہ تو اوپر جا کے پتہ چلے گا. اور ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے. کتنا پیسہ ہے کیا ہے ہمارے پاس وہ معنی نہیں رکھتا, لیکن اچھے کرم ہونے چاہیے, تاکہ اوپر والا صرف کرم دیکھتا ہے, پیسہ نہیں دیکھتا ہے, ہمارا رہن سہن نہیں دیکھتا ہے, صرف کرم دیکھتا ہے کہ ہمارے کرم کیا ہے. تو اسی طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہمیں جانا تو ضرور ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. تو ایسی ویڈیو کافی زیادہ ایموشنل تھی اور اچھی بھی تھی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.